Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 10. And the title of lecture number 10 is Media Planning and Buying. We all know media buying and planning is as important as any other thing. Because if you choose a wrong media or you are unable to buying properly, both these things will suffer overall your advertising campaign. From that point of view, it's very important you should have a very good idea about media planning, and if you are involved, and definitely you are part of the media buying, because the selection of the media, it's all depend on the cost as well as the available budget. From that point of view, today we are going to discuss the media planning and buying. So what we will cover in today's lecture, the first thing that we are going to discuss is media planning and buying. I just give you some overview why media planning and buying is important, why we are considering, and we have a whole lecture on this issue. The second is the media plan. Suppose if you want to make a media plan, how you will make, what are the important factors that you will consider. The third one is media objectives. Like we already discussed, whenever you want to do anything, especially from the planning point of view, first thing that you have to take care of is your objective. Clearly define your objective. Why do you want to do this thing? The next one is media strategies, how you can achieve your objectives. A simple media plan for Pizza Hut, then I will give you an example of Pizza Hut. Suppose if we are making a media plan for Pizza Hut, how we can make based on our previous discussion. And the next is, or in the second part, we will discuss issues relating to the media buying. Media planning changes and challenges. This is another important issue and we have a discussion on it. The reason is because you are very well aware what sort of the challenges you can face while you are dealing with the media, or even if you want to buy the media. The next is media planning and buying. Fragmentation of mainstream media and proliferation of new media have made media buying and planning more challenging and more creative. This is the statement why we are studying, why we are giving so much consideration to the media planning and buying. The reason is now we have so many medias. Even if you choose electronic media, you have so many options. Which media channel you want to choose for your ad? Suppose if you have a broad categories or classification, like you want to advertise on, let's say, on entertainment channels, then you will find a long list of entertainment channels. We have, some of them are the national, some of them are international, some of them are coming from the across the border. So it's very important which channel you want to choose. Similarly, if you choose a channel, which program, which time slot, how much time you want to spend on a particular media, the duration of your ad, the frequency of your ad. So all these things are very much important, and same true with, suppose if you want to choose print media or any other media, you have more or less the same issues. Problems क्या है, मैं क्या चीज़ आपको इन्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एक ज़माने में ये बहुत इजी था कि अगर आपने सपोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने एडवर्टाइज़ करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता था, दैट इज़ पाकिस्तान टेलीविज़न, या उसके साथ कुछ अर्से के बाद आपके पास आ गया शालीमार नेटवर्क, उस पर आप एडवर्टाइज़ कर लें. लेकिन अगर आज
آج کے زمانے میں اگر آپ نے الیکٹرانک میڈیا کو ہی چوز کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ پاس کتنے چینلز ہیں. ابھی ہمارے کیبلز پہ رفلی کوئی 70-80 اور بعض کیبل آپریٹرز 100+ چینلز دے رہے ہیں. پھر ان چینلز کی بھی کیٹیگریز ہیں, کچھ نیوز چینلز ہیں, کچھ انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں, کچھ سپورٹس کے چینل ہیں, کچھ ریلیجیس چینل ہیں, کچھ فوڈز کے چینل ہیں, کچھ ٹریولنگ کے ہیں. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ ان میں سے کون سے چینل چوز کریں گے, ان کے کون سے پروگرام چوز کریں گے. اور اگر آپ اسی طرح یہی چیز پرنٹ میڈیا پہ اپلائی کریں, کتنے نیوز پیپر ہیں. ایک زمانے میں آپ کے اردو کے لیڈنگ نیوز پیپر یہ ہوتے تھے نوائے وقت اور جنگ, لیکن آج آپ ان کو شاید کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. کتنے لوکل, ریجنل, نیشنل نیوز پیپر ہیں. اس طرح انگلش میں آپ کے بڑے فیمس یعنی ڈان, پاکستان, ٹائم اور نیوز, لیکن ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پر انگلش کے ہی نیوز پیپر کافی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان نیوز پیپرز میں سے کس سائز کا ایڈ دوں, کہاں پر پلیس کروں, کلر ہو, بلیک اینڈ وائٹ ہو, لوکل ہو, نیشنل ہو, اس کی انسرشنز کتنی دفعہ ہو, ہر روز ایڈ دوں میں, سنڈے کو دوں یا ویک میں ایک دفعہ دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس نے کہا کہ فریگمنٹیشن آف مین اسٹریم میڈیا, ایک تو اس کی فریگمنٹیشن ہوگی جو آپ کو بڑا جو میڈیا جو ہے, پھر دوسرا پروفلیشن آف نیو میڈیا کہ اب آپ کے نئے نئے جو سے میڈیاز جو سے ہر روز کوئی نیا میڈیا آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو میڈیا پلاننگ اور بائنگ کی جو جاب ہے وہ تھوڑی سی ٹف ہو گئی, اور یہ جتنی ٹف ہو گئی ہے اتنی ہی کریٹیکل ہو گئی. کیونکہ اگر آپ اپنا سارا آپ نے سپوز بہت اچھا ایڈ پلان کر لیا, آپ کا ٹی وی سی بہت اچھا ہے, بالکل آپ کے میچ کر رہے ہیں آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ, لیکن اگر آپ نے میڈیا سلیکشن میں غلطی کر لی تو وہ سارا جو امپیکٹ دیٹ ایکچولی یو وانٹ ٹو کریٹ اٹ ول وینش, اٹ ول فنش آف. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے میڈیا ہی صحیح چوز نہیں کیا. دیکھیں میسج کتنا بھی اچھا ہے, اگر وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو رہا یا پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا تو میسج جب اپنے ریسیور تک پہنچے گا ہی نہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں اینڈ وی آر ڈسکسنگ میڈیا پلاننگ اینڈ بائنگ. دی اپرچر کانسیپٹ کہ اس میں ہے کیا, میڈیا پلاننگ کا جو ایک کانسیپٹ اگر آپ اس کو ویژولائز کرنا چاہیں تو وہ کیا چیز ہے. The goal of the media planner is to expose the target audience to the message at the critical point when the consumer is receptive to the brand message. دیکھیں آپ کا ہے کیا, میڈیا پلاننگ کا بیسیکلی آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ اپنے میسج کو بڑی خوبصورتی سے, اچھے طریقے سے کم کاسٹ میں زیادہ افیکٹولی اپنی ٹارگٹ مارکیٹ تک پہنچا سکیں. اب اس کے لیے آپ جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں, جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں, وہ ساری کس میں آئے گی, وہ آپ کی میڈیا پلاننگ میں آئے گی. اور الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے, الٹیمیٹ آبجیکٹو وہی ہے جو میں اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا میسج آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ تک نہیں پہنچ رہا, ہو سکتا ہے آپ نے میڈیا چوز کیا ہے, بہت اچھا میڈیا ہو, آپ نے بڑی اس کے لیے کاسٹ پے کیا ہے, یا آپ نے اس کے لیے بڑی بارگین کر کے بڑی اچھی اس کے لیے ڈیل تیار کر لی ہے, لیکن اگر میڈیا کی سلیکشن ہی وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتی ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا ہونا نہ ہونا وہ بالکل ایک جیسا ہی ہے. آگے چلیں گے, تھوڑی سی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں دی میڈیا پلان کی. میڈیا پلان کیا ہوتا ہے؟ بائی ڈیفینیشن a written document that summarizes the objectives and strategies pertinent to the placement of a company's advertising message. دیکھیں میڈیا پلان کیا ہوتا ہے, جب آپ کوئی بھی اپنی جو چیز جو ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئیں, آن ڈاکومنٹ لے آئیں, ان رائٹنگ فارم میں لے آئیں, تو اس کو ہم پلان کہتے ہیں. میڈیا پلان میں کیا ہے کہ جب آپ اپنی میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہے اپنے آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں, جو اسٹریٹجیز ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں,
اس کو جب آپ بلیک اینڈ وائٹ فارم میں، ایک ریٹن فارم میں، ایک ڈاکومنٹ کی فارم میں جب آپ اس کو لے آئیں گے تو وہ آپ کا میڈیا پلان بن جائے گا. اب ہمیں پلاننگ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بینگ اے مینیجر جب ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس کی پلاننگ کی جائے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، بلکہ میں کیونکہ ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے چانس ملا ہے یعنی باہر پڑھنے کا بھی، گھومنے پھرنے کا بھی، کچھ کام کرنے کا بھی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان ایڈوانس کنٹریز کے لوگوں میں اور ہم میں جو بہت سارا یعنی اور بھی ڈفرینسز ہیں، لیکن ایک ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی ڈاکومنٹیشن بہت ضروری سمجھتے ہیں. یعنی وہ پلان کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ اس کی نیکسٹ اسٹیج جو سی ہے کہ امپلیمنٹیشن کہہ لیں یا ایگزیکیوشن کہہ لیں، تو وہ اس کے بعد جاتے ہیں. ہم اس کے مقابلے میں ہم پلاننگ کو، ہم ڈاکومنٹیشن کو، ہم ہوم ورک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بس ریئل ٹائم میں ہی ڈیسیجنز لیں، ہم آن آپریشنز جو ہے اسی پہ ہی سب کچھ کریں. یعنی کہ جب آپریشنز چل رہے ہیں، پروسیجرز یعنی پرفارم ہو رہے ہیں، اسی وقت ہی ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں چانسز جو ہیں بلنڈرز کے، مسٹیکس کے، وہ بہت ہائی ہوتے ہیں. اور ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ پہلے پیپر ورک کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں یا ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، تو آپ اس میں پاسبل جو بھی اس ٹائم آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر سچویشن ایسی نہ ہو یا اینی تھنگ گوز رانگ ایٹ اینی اسٹیج، واٹ ول بی دی آلٹرنیٹیوز یو ہیو. آپ نے اس کی پہلے ہی سے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے، تبھی تو پلان بنتا ہے. اور اس ڈسکشن کے دوران آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وہ پلان نہیں ہے، وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں وہ آپ کے پاس ایک گائیڈ نہیں ہے، تو سب سے بڑا ڈرا بیک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر اف یو آر ورکنگ ایز اے ٹیم، آپ کے سب کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے. کیونکہ ہر بندہ اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنی سچویشن کے مطابق کام کر رہا ہے. تو وہ جو ریزلٹس جو ہیں وہ ویسے نہیں آتے، کیونکہ اب آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو دا سیم سنگل پلان. یو آر ورکنگ بٹ یو ڈونٹ نو وٹ وی آر ڈوئنگ بیکاز یو ڈونٹ ہیو دی کنسنسس، یو ڈونٹ ہیو آن دا سیم گراؤنڈ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوتی. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی کہا ہے کہ جو آپ کے جو پلاننگ جو ہے میڈیا پلان جیسے ہے، وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پہلے ہی سے سوچیں کہ کون سا میڈیا ہے، ہم نے اس پہ جانا ہے جو ہمارے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے، جہاں سے ہمیں رزلٹ آئے گا. پھر اس میڈیا کو ہم نے کتنا یوز کرنا ہے، اس کے ساتھ کمبینیشن میں ہم نے اور کون سی میڈیاز لے کر چلنے ہیں. پھر اس کی ہماری کاسٹ کیا آئے گی، ہمیں کتنا پے کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے اچھا بیلنس کریٹ کرنا ہے تو ہم کس میڈیا پہ کوریج زیادہ کریں اور کس پہ کم کریں. پھر اسی چیز کو جب آپ پلان کر کے لے کر چلیں گے، پھر اسی چیز کو آپ کو ایویلویٹ، اینالائز کرنا بھی آسان ہوگا. اور اگر کوئی چیز غلط بھی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جی ہمارا پلان کیا تھا، ہم نے ایگزیکیوٹ کیا کیا، اور ڈفرینسز کہاں آئے. وائی دا ریزلٹس آر ناٹ ایز پر آور ایکسپیکٹیشن. تو اس لیے آپ بھی یہ کوشش کریں، کیونکہ جو اچھے مینیجرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پلان کرتے ہیں، وہ اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ پلاننگ پہ اسپینڈ کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیچر کیا ہے. لیکن اگر آپ کی نیچر جو ہے وہ پلاننگ سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ کو اس پہ کافی سوچ و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو آپ کی جو ٹیم ہے اس کو تو آپ جو گائیڈ لائنس دیں گے، جو انسٹرکشنز دیں گے، وہ تو اس پہ کام کرے گی. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ڈاکومنٹڈ یعنی پلان نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ آپ اور آپ کی ٹیم جو سی ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو ماں سوائے اس کے کہ ان کی ناک جو سی ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی میڈیا ریسرچ کی ہم بات کریں کہ میڈیا ریسرچ ہوتا کیا ہے. میڈیا ریسرچ میں مراد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے انفارمیشن سورسز ہیں، اور انفارمیشن سورسز میں کیا ہے کہ آپ کلائنٹ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں.
دیکھیں میڈیا بائنگ سے پہلے بھی اس کی کچھ پریلیمنری اس کی سٹیجز ہیں. تو اس میں ایک جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن سورسز ہیں, اور انفارمیشن سورسز میں اب ہم سارے وہ سورسز ڈسکس کریں گے کہ جہاں سے آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے بفور ڈیسائڈنگ اور فائنلائزنگ یور میڈیا. The first one is client information. آپ اپنے کلائنٹ کی انفارمیشن لیتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ کس قسم کا ہے, لیٹر آن ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد آپ مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں, اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے جس میں یو آر گوئنگ ٹو ڈو یور بزنس اور یو آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس یور پروڈکٹ. دیکھیں سب مارکیٹس ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں, مارکیٹ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, مارکیٹ ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, مارکیٹ کمپٹیشن میں فرق ہوتا ہے. تو آپ نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں جو ہم ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج, کہ آپ کے پاس ایسی کیا خاص بات ہے ایز کمپیئر ٹو ادر, وائی یو ہیو این ایج ایز کمپیئر ٹو دا ادر کمپیٹیٹرس. تو آپ کو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے, اور وہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا پرومیننٹ ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے میڈیا انفارمیشن. آپ کو میڈیاز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے میڈیا اویلیبل ہیں, اور ہر میڈیا کا, جیسے پریویس لیکچر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم تمام لیڈنگ میڈیاز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں, جہاں میں نے آپ کو میڈیا کی انٹروڈکشن دی, میں نے آپ کو ان کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز بتائے, اور فائنلی ہم نے کنکلوژن میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ کن حالات میں کون سا میڈیا آپ کو چوز کرنا چاہیے. سو اس اسٹیج پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑا بخوبی اندازہ ہے کہ میڈیا انفارمیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کون سا میڈیا کے کیا پلس پوائنٹ ہیں, اور اس سے ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس کے بعد آگے ہم ایک اور چیز جو ڈسکس کریں گے وہ ہم کنزیومر انفارمیشن, کہ جو آپ کا جو کنزیومر ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کیا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے انفارمیشن سورسز میں آئیں گی. اب ہم ون بائی ون ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جیسے بھی لیفٹ سائڈ پہ میں نے آپ کو انلسٹ کر دیا, اب رائٹ سائڈ پہ جو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کلائنٹ انفارمیشن ہے. سب سے پہلے کلائنٹ انفارمیشن میں وی ول فائنڈ آؤٹ دی ٹارگیٹڈ مارکیٹ, کہ آپ کی جو ٹارگیٹڈ مارکیٹس کون کون سی ہیں, آپ کس مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کلائنٹ انفارمیشن میں اس کو ڈسکس کرنا ہے. پھر اس کے بعد پریویس پروموشنز اینڈ دیئر پرفارمنس. اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی بھی پروموشنل ایکٹیویٹیز کی, اگر آپ نے کوئی ایڈورٹائزنگ کی, آپ نے کوئی میڈیا یوز کیا, اس کی پرفارمنس کیا رہی, آپ کے ریزلٹس کیا آئے, کیا آپ کا رسپانس اچھا رہا, کیا آپ کو رسپانس برا رہا, کوئی رسپانس نہیں آیا, تو آپ وہ ضرور ایویلویٹ کریں, اس کو انالائز کریں, کیونکہ اب دوبارہ ایک ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ پریویس ایکسپیریمنٹ کا کیا ہوا. اچھا, اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ ہے پروڈکٹ سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن پیٹرنس. دیکھیں not every product moves from the same distribution channels. Not necessarily every organization have the same distribution network. Maybe you means two companies have the same product, but not necessarily they have the same distribution network. تو اگین یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پروڈکٹ سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن پیٹرنس کیا ہے, کہ آپ کیسے اپنے پروڈکٹ بیچنا چاہ رہے ہیں, کس ڈسٹریبیوشن چینل کے تھرو بیچنا چاہ رہے ہیں, یہ چیزیں ساری بہت ضروری ہیں. پھر اس کے بعد برانڈ پلانس. دیکھیں آپ کے برانڈ جو ہیں, ڈفرینٹ برانڈز ہیں, تو ان کا آپ کا کیا پلان ہے, کس برانڈ کو آپ کہاں پر پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اور کس برانڈ سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جس برانڈ کو آپ زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کی میڈیا اسپینڈنگ بھی زیادہ ہوگی. ایک برانڈ کو آپ نے ایز اے فلر کے طور پہ یوز کیا ہے, یا جسٹ آپ اپنے کمپٹیشن میں اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, تو پھر آپ کی ٹریٹمنٹ بھی اس کے ساتھ ویسی ہی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ انفارمیشن سورسز میں کلائنٹ انفارمیشن ہے تو اس میں پھر آپ فردر جب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پھر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنی بجٹ کا پتہ نہ ہو, کہ جی جو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کتنا ہی از ریڈی ٹو اسپینڈ آن یور پروڈکٹ, اس کا کتنا بجٹ ہے, اس کی کیا ہے. دیکھیں ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے اسپیشلی سیلز میں,
کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کے سامنے والا آپ کا جو کسٹمر جو ہے ہاؤ مچ ہی وانٹ ٹو اسپینڈ. دیکھیں کبھی بھی اوور سیل نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی انڈر سیل نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی اچھا سیلز پرسن جو ہے وہ اوور سیل نہیں کرے گا, انڈر سیل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو اپنے کسٹمر کا بجٹ پتہ نہ ہو. اب ایک کسٹمر تھا, وہ 1,00,000 کی چیز خریدنا چاہ رہا تھا, میں نے اس کو 10,000 کی چیز بیچ دی تو میں نے اس کو انڈر سیل کیا. He has the affordability, he has the power, he has the income to buy a product of 100,000 rupees, or he is ready to give us a revenue of 100,000 rupees. But I make a mistake and I evaluated wrongly and I just generated rupees 10,000. Similarly ایک کسٹمر ہے جو کہ کیا نام ہے 10,000 کا تھا, اس کی جو بائنگ پاور تھی یا اس کا بجٹ جو سا تھا وہ 10,000 کے قریب تھا, لیکن میں نے اس کو اوور سیل کر دیا. میں نے اس کو لیٹ سے 50,000 کی اس کو سیل کر دی. اب کیا ہوگا کہ اس میں کوئی وہ اسمارٹ موو والی بات نہیں ہے. اب ہوگا کیا ہے کہ he will not be satisfied, he will not be able to pay and he will create problem not for himself but also for your organization and even maybe you have to cancel the deal. کیونکہ اس کی پسلی نہیں تھی, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اور بغیر پیسوں کے تو آپ بھی اس کو کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ایسے ہی اس کو کام 10,000 کا اس کا بجٹ تھا, اس کو 50,000 کے اپنے یعنی سلوشن دے دیا ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 10,000 بھی خرچ نہ کر سکے, اور اگر 50,000 کی کمٹمنٹ کی ہے تو وہ کہاں سے وہ پیسے دے گا, 50,000 بھی آپ کو نہیں دے پائے گا. تو اس قسم کی چیزیں بجٹ جو ہے اس کو آپ کہیں ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ نے ایک آئیڈیا لگانا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں کیا وہ کسٹمرز کی اس کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کرتی ہیں یا نہیں. پھر میڈیا ریسرچ میں ایک اور جو چیز ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹلی گیدر انفارمیشن اباؤٹ مارکیٹس اینڈ پروڈکٹ کیٹیگریز. مارکیٹ ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم میڈیا ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا مارکیٹ ریسرچ. اور مارکیٹ ریسرچ میں کیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ٹھیک ہے, ایک تو یہ نا کہ میرا اپنا سورس آف انفارمیشن ہے وہ تو ہے ہی ہے, اب میں نے اپنے سورس آف انفارمیشن کو کراس چیک کرنا ہے. تو ہاؤ آئی ول ڈو, نیچرلی آئی ہیو ٹو گیٹ انڈیپینڈنٹلی سم انفارمیشن and then I will make a comparison of the information that I collected independently with my own available information and then make a decision. تو یہ بہت ضروری ہے کہ independently gather information about markets and product categories is available to you and you can analyze and you can use it in your media research. Competitive advertising, media planners make decisions based on the amount of competitive traffic. ایک اور چیز جو سی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کمپیٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے, کتنا اسپینڈنگ کر رہا ہے, کس میں کیا کر رہا ہے. اب یہ ساری جو سی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپیٹیو ایڈورٹائزنگ, کہ آپ دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی مارکیٹ کے ٹرینڈز کچھ اور چل رہے ہیں. جیسے بھی آپ دیکھیں پاکستان میں اب ٹیلی کام میں بہت ہیوی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے. اب ایک کمپنی جو سی ہے وہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے, اس کے مقابلے دوسری کمپنی ہے جو کہتی ہے کہ ہم تو ہفتے میں ایک ایڈ دیں گے. تو پھر یہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. نیچرلی آپ کو بھی پھر اسی طرح ٹو بی ان دا کمپٹیشن ٹو ٹیل یور کسٹمرز اینڈ ٹیل یور مارکیٹ دیٹ یو آر آلسو ایکٹیو اینڈ یو آر پریزنٹ ان دا سیم مارکیٹ, یو ہیو ٹو بی شون یور پریزنس. اور وہ پریزنس کیسے شو کریں گے, جس طرح وہ شو کر رہے اس طرح آپ کو بھی شو کرنی پڑے گی. تو اس لیے یہ ہے کہ کمپیٹیو ایڈورٹائزنگ آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں ایک چیز آتی ہے شیئر آف وائس. شیئر آف وائس کیا ہے, میجرز دی پرسنٹیج آف ٹوٹل ایڈورٹائزنگ اسپینڈنگ بائی ون برانڈ ریلیٹڈ ٹو دی کمپٹیشن. شیئر آف وائس سے یہ مراد ہے کہ ایک مارکیٹ میں اگر ڈفرینٹ برانڈز کام کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک پرٹیکولر برانڈ اس کا شیئر کتنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس پہ جو اس کی اسپینڈنگ ایڈورٹائزنگ اسپینڈنگ ایک پرٹیکولر برانڈ کے اوپر کتنی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. جیسے سپوز ایک مارکیٹ ہے, اس میں ٹوٹل جو سے ہے وہ ایڈورٹائزنگ جو ہے اسپینڈنگ جو سی ہے وہ 1 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے ہر مہینے.
ایگزامپل ہے ڈسکشن کے لیے، اور اس میں سے ایک پرٹیکولر برانڈ جو ہے وہ 10,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی کیا نام ہے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو برانڈ جو ہے اس کا جو مارکیٹ شیئر جو ہے وہ 1% ہے، کہ 1 کروڑ کی ٹوٹل سپینڈنگ ہے، لیکن ایک برانڈ جو ہے وہ صرف 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ جی اس برانڈ کی جو شیئر آف وائس جو ہے اٹ کنسسٹ آف اونلی 1%۔ اچھا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں آپ نے پلان کرنا ہے، پلاننگ میں یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ سارے اپنا ہوم ورک کریں گے، انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، اس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جی میڈیا ریسرچ کی۔ میڈیا ریسرچ میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ اینگل سے انالائز کریں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنا خرچ کر رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں، کتنے ریسورسز کے ساتھ کر رہے ہیں، کتنی دفعہ ان کا ایڈ جا رہا ہے، کون سے میڈیا میں جا رہا ہے، کتنے میڈیا پہ کون سا شیئر ہے۔ دیکھیں یہ ساری انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہوگی اتنا ہی آپ کا کام آسان ہو جائے گا، اور بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن یو کین میک اے بیٹر پلان۔ تو اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ میڈیا ریسرچ میں پھر ہم ایک اور بات کرتے ہیں میڈیا انفارمیشن کی، ویریس میڈیا پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دی سائز اینڈ میک اپ آف دیئر آڈینس۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میڈیا جو ہے اس کی اپنی ویورشپ کتنی ہے، اس کی اپنی پاپولیرٹی کیا ہے۔ مارکیٹ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ڈیٹا بیسز اویلیبل ہوتے ہیں جہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا میڈیا کتنی سپینڈنگ کر رہا ہے، یا کتنا اس کے پاس کسٹمر ہے، یا کتنا اس کو ریونیو مل رہا ہے، کون سا پاپولیرٹی میں آگے ہے، کون سا میڈیا پیچھے ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی انفارمیشن ہے میڈیا سے ریلیٹڈ یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ڈیزگنیٹڈ مارکیٹنگ ایریا، پھر یہ بھی ہے کہ بعض میڈیا جو ہیں ان پر ایک خاص قسم کی جو مارکیٹنگ کے ہیں ایریاز جو ہیں وہ لوگ اس پہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرے گا یا یہ ہے، تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں دیکھنی ہے۔ کنزیومر انفارمیشن میں کیا ہے کہ لاسٹ میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، میڈیا پلانر یوز کنزیومر انفارمیشن ٹو لوکیٹ دی ٹارگٹ آڈینس ود ان میڈیا مارکیٹس۔ اب دیکھیں آپ نے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کے اندر اپنے کنزیومرز کو ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ میڈیا پلانرز یوزز کنزیومر انفارمیشن ٹو لوکیٹ دی ٹارگٹ آڈینس ود ان میڈیا مارکیٹس۔ تو آپ ان کو بھی دیکھیں کہ آپ کا جو کنزیومر ہے وہ کون سا میڈیا یوز کرتا ہے، اس کی کیا نام ہے، لائکنگ کیا ہے، ڈس لائکنگ کیا ہے، پریفرنسز کیا ہے، تاکہ آپ کو اپنے جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے یہ الٹیمیٹلی آپ کو اپنے کسٹمرز مل سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میڈیا ریسرچ سے ریلیٹڈ تھیں۔ اب یہ ہے کہ میڈیا آبجیکٹیو کی بات کریں گے۔ آبجیکٹیو پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وداؤٹ آبجیکٹیو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس سے میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہ کام کروں گا تو مجھے کیا حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، لائف میں آپ کے کیا آبجیکٹیو ہیں، کیریئر پوائنٹ آف ویو سے آپ کے کیا آبجیکٹیو ہیں، بینگ ہیومن بینگ آپ کے کیا آبجیکٹیو ہیں۔ تو اسی طرح میڈیا آبجیکٹیوز میں بھی ہم اس پر ڈسکشن کریں گے، ایکسپوجر اینڈ جی آر پیز۔ دیکھیں اب یہ وہی ٹرمنالوجی ہے جو ہم پریویس لیکچرز میں کور کر چکے ہیں، اور اس سٹیج پر یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن اگر ابھی بھی اسٹل آپ کو کوئی کنفیوژن ہے آئی ول اگین ریپیٹ، لیکن آپ کو یہ جو ٹرمنالوجی ہے آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جانی چاہیے، تاکہ جب یہ کہیں پہ کوئی بھی یوز کرے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں گے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پروفیشنل لینگویج میں بات کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہی ہیلتھ پروفیشنل ڈاکٹر جب اپنے ایک ہیلتھ پروفیشنل کولیگ سے بات کرتا ہے تو وہ کوئی اور ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے جو کہ بعض اوقات نان ڈاکٹرز جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، یا جو عام لے مین ہے اس کی سمجھ سے وہ بالا تر ہوتی ہے۔ اس طرح ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں بھی آپ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، مینیجر جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ وہی لینگویج یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو بھی اس ساری ٹرمنالوجی کا بخوبی اندازہ ہو اور یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو۔ ایکسپوجر اینڈ جی آر پیز جو ہے، گراس امپریشن جو ہے، اور گراس امپریشنز کیا ہوتا ہے، دی سم آف دی آڈینسز آف آل دی میڈیا ویکلز یوز ڈیورنگ اے سرٹن ٹائم اسپین۔
ہم نے پڑھا تھا کہ ایکسپوجر جب آپ کوئی بھی ایڈ جب دکھاتے ہیں تو جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اتنے لوگ جو سب ایکسپوز ہو رہے ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ کے نتیجے میں. سپوز ایک بل بورڈ ہے, اسے جتنے لوگ گزر رہے ہیں لیفٹلی دن میں جی 1 لاکھ لوگ گزرتے ہیں تو وہ 1 لاکھ لوگوں کو ایکسپوز ہو رہا ہے. ٹی وی ہے, اس کا جو ہے ایک جب ایڈ چلتا ہے تو تقریباً 10 لاکھ لوگوں 1 ملین پیپل تک اس کا وہ پہنچا. تو ہم کہیں گے جی اس کا جو ایکسپوجر ہے اٹ از اراؤنڈ 1 ملین. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ سم آف دی آڈینسز آف آل دی میڈیا ویکل یوز ڈیورنگ اے سرٹن ٹائم اسپین, کہ جب آپ ایک خاص ٹائم میں اپنے سارے میڈیا وہیکل سے جب آپ کوئی بھی ایڈ ریلیز کرتے ہیں, آن ایئر کرتے ہیں, تو کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گراس امپریشنز. پھر یہ جو جی آر پیز ہوتا ہے اٹ اسٹینڈ فار گراس ریٹنگز پوائنٹ. گراس ریٹنگ پوائنٹس کیا ہے؟ میڈیا پلانرز کنورٹ امپریشنز ٹو گراس ریٹنگ پوائنٹس ان آرڈر ٹو کمپیئر دی ایفیشنسی آف میڈیا اسکیجول. اب دیکھیں فرق کیا دونوں میں, گراس امپریشنز اور گراس ریٹنگ پوائنٹ میں. گراس امپریشنز تو یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی میڈیاز میں اپنا ایڈ ریلیز کیا ہے تو ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر کتنے لوگوں تک آپ کا میسج پہنچا. لیکن اس کے مقابلے میں جو گراس ریٹنگ پوائنٹس ہیں, اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز ہم نے کور کی تھی, فریکوینسی. فریکوینسی مینس کہ ہاؤ مینی ٹائمز یو آر سینڈنگ اور آن ایئرنگ اور پرنٹنگ یور ایڈ. ٹھیک ہے, جیسے ایک ٹی وی میں ہے تو آپ کا ایڈ کتنی دفعہ دن میں آ رہا ہے, گھنٹے میں 1 آ رہا ہے, گھنٹے میں 2 آ رہے ہیں, تو یہ فریکوینسی کو بتاتا ہے. نیوز پیپر میں کیا آپ کا ہر روز ایڈ آ رہا ہے یا آپ کا ویکلی آ رہا ہے, منتھلی آ رہا ہے, تو یہ آپ کی فریکوینسی ہے. گراس ریٹنگ پوائنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایکسپوجر اور آپ فریکوینسی کو جو سے آپ اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا گراس ریٹنگ پوائنٹس بتاتا ہے کہ جی یہ جو ایڈ ہے یہ اتنے لوگوں تک پہنچا. دیکھیں ایک دفعہ آپ نے ایڈ دیا وہ 1 لاکھ لوگوں تک پہنچا, دوبارہ آپ نے دیا وہ 50,000 لوگوں تک پہنچا, پھر تیسری دفعہ دیا وہ 25,000 لوگوں تک پہنچا. تو اب آپ کیا کریں گے جی, وہ ان سب کو ایڈ کر کے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی جب ہم نے 3 دفعہ ایڈ دیا تو ہمارا جو زیادہ اتنے لوگوں تک ہمارا میسج پہنچا. اب یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گراس ریٹنگ پوائنٹس. اور میڈیا سلیکشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی جی آر پیز جو سی ہے وہ زیادہ ہے. جس میڈیا سے آپ کو جی آر پیز گراس ریٹنگ پوائنٹ زیادہ مل رہے ہوتے ہیں وہی میڈیا اتنا ہی افیکٹو ہے. مے بی اس کی کاسٹ آف ایڈورٹائزمنٹ سیمز ٹو بی ایکسپینسو, بٹ جب آپ اس کو گراس ریٹنگ پوائنٹ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کاسٹ زیادہ نہیں ہے, کہ اس نے پیسوں میں آپ کا میسج بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے دی ریچ آبجیکٹو. اب ہم نے پہنچا تھا وہی ریچ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی کوریج ایریا کتنا ہے. دی پرسنٹیج آف دی آڈینس دیٹ از ایکسپوز ایٹ لیسٹ ونس ٹو دی ایڈورٹائزرز میسج ڈیورنگ اے اسپیسیفک ٹائم فریم. کہ آپ نے ایک دفعہ ایڈ دیا تو وہ کتنے, جیسے سپوز اگر آپ کے ایک جس لوکیشن میں آپ ایڈ دے رہے ہیں پتہ چلا کہ وہاں پر اس ایریا میں اگر 1 کروڑ گھر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریچ 1 کروڑ ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 کروڑ کے 1 کروڑ ہی آپ کا, تو وہ جتنے لوگ آپ کا وہ دیکھ رہے ہیں دیٹ از ایکسپوجر. ریچ یہ ہے کہ کتنے ایریا یا کتنے گھروں یا کتنے وہ پاپولیشن تک آپ کا میسج اس میڈیا کے تھرو پہنچ رہا ہے, تو اس کو ہم ریچ کہتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے وہی بات ہے دی پرسنٹیج آف دی آڈینس دیٹ از ایکسپوزڈ ایٹ لیسٹ ونس ٹو دی ایڈورٹائزر میسج ڈیورنگ اے اسپیسیفک ٹائم فریم, کہ ایک دفعہ وہ آپ سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. انڈپلیکیٹڈ آڈینسز, ریچ میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اس میں ہم ریپیٹ نہیں کرتے. ایک شخص کو ایک دفعہ اگر وہ میسج مل گیا تو پھر ہم اس کو دوبارہ کاؤنٹ نہیں کرتے. دوبارہ سے مراد ہمارے وہ لوگ ہیں, جیسے اب 1 کروڑ میں سے آپ نے پہلی دفعہ ایڈ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 50 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہو, جب دوبارہ دیا تو پھر مزید 25 لاکھ جو ہے اس میں شامل ہو گئے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہر دفعہ, لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پھر دوبارہ جو پہلے والے جن کو ایکسپوز ہو پھر دوبارہ آپ کاؤنٹ کریں. آپ ہر دفعہ جو ہے نئے لوگوں کو اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں.
تو ریچ آبجیکٹیو میں کیا ہے, یہ چیز کلیئر ہوگی. دی فریکوینسی آبجیکٹیو ایسٹیمیٹس دی نمبر آف ٹائمز ایکسپوجر از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیپن. پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ ایڈ کو جو ہے وہ رن کرنا ہے, آپ کی فریکوینسی کتنی ہونی چاہیے, ایوریج فریکوینسی ہونی چاہیے یا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. دیکھیں ایوریج فریکوینسی اور فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یہ دونوں چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. ایوریج فریکوینسی کیا ہے کہ جی ہم ایڈ جو ہے بس 2 سے 3 دفعہ دیں گے ایوریج. اچھا فریکوینسی ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ جی وہ یہ 2 یا 3 دفعہ جو ہے وہ کب دینا ہے, یعنی کہ روز آپ 3 دفعہ ایڈ دیں گے یا صبح دوپہر شام دیں گے, کیا کریں گے. تو وہ یہ جو چیز ہے کہ آپ کی ایک ایوریج فریکوینسی بھی آپ معلوم ہونی چاہیے کہ ایوریج جو ہے ہم اس میڈیا پہ اتنی دفعہ دیں گے. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ سپوز میں کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے میں آپ کتنی دفعہ ایڈ دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سپوز ہم 30 دفعہ دیں گے. اب میرا نیکسٹ کوسچن کہ آپ کی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا ہے کہ آپ ہر روز ایک ایڈ دیں گے. آپ کہیں گے نہیں, جب ہم شروع میں لانچ کریں گے تو ہم شروع میں ہم دن میں 5 دفعہ ایڈ دیں گے. پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے کم کرتے ہوئے ہم دوسرے ویک میں اس کو صرف 1 اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے ہم ہو سکتا ہے کچھ دن سکپ کر کے پھر ایڈ دیں. تو اب یہ آپ کی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے کہ آپ نے اپنے وہ جو 30 ایڈز دینے تھے اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ پلاننگ کر رہے ہوں تو آپ ان ساری چیزوں کو بڑا کلیئرلی ایڈریس کریں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہو. جب آپ ٹائم سلاٹ لینے جائیں, آپ بائنگ کرنے جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بائنگ کے لیے جا رہے ہیں اور وہ آپ سے پوچھیں کہ جی آپ کتنے دفعہ ایڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کہ جی وہ تو بھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. وہ آپ سے پوچھے کہ جی آپ کی فریکوینسی کیا ہوگی تو آپ کہیں گے جی وہ تو ہم نے ابھی یہی نہیں ڈیسائیڈ کیا, اگر میں ایڈ کتنی دفعہ دینا فریکوینسی آپ کو کیا بتائیں. تو یہ اٹ ول ناٹ گیو اے گڈ امپریشن. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا جو ہے میڈیا آبجیکٹیو جو سے ہیں وہ ویل بیفور ٹائم اس کو ڈیفائن کریں, اس کو انکارپوریٹ کریں اپنے مارکیٹنگ پلان میں. پھر ایک اور جو ہے بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے دیٹ از افیکٹو فریکوینسی. اب ایک بہت بڑا کنسرن آتا ہے اور ایون یہ پروفیشنلز بھی پوچھتے ہیں کہ جی کتنی ہم فریکوینسی یوز کریں, کہ ہم کتنی دفعہ ایڈ دیں کہ جہاں پہ جا کے وہ جو ایڈ جو ہے افیکٹو ہو جائے. یا ہمیں کیا پتا دن میں 10 دفعہ دیں, 20 دفعہ دیں, سال میں 1 دفعہ دیں یا نہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو اب یہ جو ہے نا یہ بڑا ایک ہے کہ افیکٹو فریکوینسی کیا ہوتی ہے. کمبائنز دی ریچ اینڈ فریکوینسی ایلیمنٹس انٹو ون فیکٹر. دیکھیں اگر آپ اپنی ریچ اور فریکوینسی کو کمبائن کریں, اب ہم نے دیکھا تھا کہ ریچ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا میسج کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اس میں ہم ری کاؤنٹ نہیں کرتے. ایک شخص کو اگر ہم نے کاؤنٹ کر لی پھر ہم اس کو دوبارہ نہیں کاؤنٹ کرتے. اب دیکھیں آپ کی ریچ ہے, جس میں پہلے بھی ایگزامپل دی تھی 1 کروڑ ہے. آپ نے ایک دفعہ ایڈ دیا 50% لوگوں کو آپ کا میسج مل گیا, دوسری دفعہ دیا ریمیننگ 25% اس میں آ گئے. اب آپ کے کتنے ہو گئے کہ 2 دفعہ ایڈ دینے سے آپ کے 75% لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کا ایڈ دیکھ لیا. اب آپ نے تیسری دفعہ دیا تو مزید جو ہے اس میں آپ کے 10 لوگ آ گئے. پھر اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ دیا, مزید 10% آپ کے لوگ مزید آ گئے. اب آپ کی جو ہے وہ ریچ جو ہے وہ تقریباً 95 پہ پہنچ گئی ہے. اس کے بعد آپ نے جب 6 ٹائم ایڈ دیا تو ریمیننگ جو لاسٹ 5% رہ گئے تو انہوں نے بھی آپ کا ایڈ دیکھ لیا. اس کے بعد اب آپ 7 دفعہ ایڈ دیں گے تو کیا ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے جو فریکوینسی جو ہے وہ میچ کر چکی ہے آپ کے جو 100% ہے. یعنی تھیوریٹیکلی ہے, پریکٹیکلی تو شاید یہ اتنا کیلکولیشن جو ممکن نہیں ہے, لیکن ہم تھیوریٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں جب آپ کا جو فریکوینسی ہے اس کے ایک سرٹن لیول پر جا کر آپ کی وہ سارے جو آڈینس ہیں آپ کا ایڈ دے, اس کے بعد اب آپ مزید جو ایڈ دے رہے ہیں وہ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم, وہ ویسٹیج آف ٹائم, ویسٹیج آف انرجی, ویسٹیج آف منی ہے کہ آپ خام خواب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اب آپ کسی اور میڈیا پہ جا کے اپنے ایڈورٹائزنگ بجٹ کو یوز کریں. اس میڈیا کے تھرو جتنے لوگوں تک آپ نے اپنا میسج پہنچانا تھا اس کو آپ نے پہنچا دیا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے سارے کلاس فیلوز کو یہ بات بتا دیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں گھنٹے بعد پوچھوں کہ جی آپ نے اپنے سارے کلاس فیلوز کو بتا دیا, آپ کہیں کہ نہیں سر وہ میں نے بتا دیا تو ابھی یہ 4-5 لوگ رہ گئے ہیں. پھر میں آپ سے کہوں گا اچھا ان کو بھی بتا دیں. پھر آپ نے میں دوبارہ 1 گھنٹے بعد پوچھوں کہ جی آپ نے بتا دیا, آپ نے کہا کہ سر 4-5 میں سے 3 مل گئے, 2 ابھی تک نہیں ملے,
میں پھر آپ کو کہوں گا اچھا آپ ان کو بھی بتا دیں. اس کے بعد جب آپ کیا نام ہے تھرڈ ٹائم آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں کہ سر وہ بھی مجھے مل گیا, میں نے پوری کلاس کو میسج دے دیا. میں پھر کہوں نہیں اب سب کو دوبارہ بتائیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے سر اس کا کیا فائدہ, میں بتا چکا ہوں سب کو ہو گیا, تو اب اس کا بتانے کا اس سے کیا فائدہ ہوگا, سب کو پتہ چل گئی یہ بات. تو اسی طرح یہ جو ہے نا افیکٹو فریکوینسی, کہ ایک سرٹن لیول پر جا کر آپ کے جو ایڈورٹائزنگ آبجیکٹو ہوتے ہیں وہ اچیو ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کا جو میسج اتنے لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے ان تک پہنچ چکا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اب آپ کوئی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں تو یہ وہی ہے کہ جب کوئی چیز سیچوریٹڈ پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک گلاس ہے, اس میں آپ پانی ڈالتے جائیں, جب وہ بھر جائے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کے اندر مزید پانی نہیں آئے گا. اگر آپ ڈالیں گے تو وہ نیچے گر جائے گا, وہ ضائع ہو جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ کسی استعمال میں نہیں آ سکتا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں, لیکن اگر کوئی پرابلم آئے تو جسٹ گو تھرو دی ڈیٹیلز. اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے ڈفرینٹ سورسز پہ اویلیبل ہے, بلکہ میں کوشش کروں گا کہ جب ہم آگے جا کے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پڑھیں تو وہاں پر میں کچھ اچھی, کیونکہ یہ بھی انٹروڈکٹری چیپٹرز ہیں, انٹروڈکٹری لیکچرز ہیں, اس میں صرف آپ کو کانسیپٹس دے رہا ہوں. پھر ہم آگے جا کے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ایگزامپلس کے ساتھ یہی چیزیں جو ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ایکسپلین کروں. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں, بڑی سمپل سی چیزیں ہیں. لیکن سمپل چیزیں تبھی سمپل ہوتی ہیں جب وہ سمجھ آ جائے. اچھا, میڈیا اسٹریٹجیز کی بات کریں گے. اب ہم نے کیا کیا کہ جی ہم نے کہا کہ آپ ریسرچ کریں, میڈیا ریسرچ کریں, اس کے ہم نے طریقے بتائے. پھر ہم نے کہا جی میڈیا اپنے آبجیکٹو ڈیفائن کریں, وہ آپ نے کر لیے. اب ہم بات کریں میڈیا اسٹریٹجیز کی. ان شارٹ یہ ہے کہ جو آپ کے آبجیکٹو ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اب آپ کیا کریں گے, کیا طریقہ کار اختیار کریں گے, کون سے انیشیٹوز لیں گے. تو اس سلسلے میں جو میڈیا اسٹریٹجیز کی ہم بات کریں گے. میڈیا اسٹریٹجیز میں کیا ہے, میڈیا پلانرز ڈیٹرمن دی موسٹ کاسٹ افیکٹو میڈیا مکس that will reach the target audience and satisfy the media objective. دیکھیں میڈیا پلاننگ میں اگین اینڈ اگین اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ایک ہی ورڈ بار بار آتا ہے, اور وہ ہے جی کاسٹ, دی موسٹ کاسٹ افیکٹو. دیکھیں پلاننگ ہم کیوں کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں, یا ان ادر ورڈز کم سے کم ریسورسز, کم سے کم انرجیز, کم سے کم ٹائم, کم سے کم ہر چیز کے ساتھ ہم اپنے ریزلٹ جو ان کو اچیو کریں. اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ایک کام آپ ایک بندے سے لے سکتے تھے اور آپ نے اس کے لیے 10 بندوں کو انوالو کر لیا. یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, یہ ریسورسز کا ویسٹیج ہے. ٹھیک ہے, یہ لیک آف پلاننگ کی ایگزامپل تو ہو سکتی ہے, پلاننگ کی ایگزامپل نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جو میڈیا اسٹریٹجیز میں یہ ہے کہ آپ نے وہ میڈیا مکس, یعنی کہ ڈفرینٹ میڈیاز کا جو کمبینیشن آپ نے تیار کرنا ہے, وہ آپ کا وہ ہو کہ جو آپ کے میکسیمم آڈینس تک آپ کا میسج پہنچائے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ سب سے کم ہو, آپ کا ٹائم کم سے کم یوز ہو, آپ کے ادر ریسورسز جو سے وہ بھی کم یوز ہوں, لیکن آپ کا میسج جو ہے وہ بہت نائسلی اور افیکٹولی آپ کے آڈینس تک پہنچ جائے. تو یہ آپ کا کمال ہے. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یو آر اے گڈ میڈیا پلانرز. لیکن اگر آپ اپنا یہ آبجیکٹو اچیو نہیں کر پاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی میڈیا پلاننگ میں کوئی کسر رہ گئی ہے. ایک اور چیز جو میڈیا اسٹریٹجیز میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے, دیٹ اسٹریٹجیز آر ڈیزائنڈ ٹو ڈیلیور آن دی میڈیا آبجیکٹیوز ٹو ڈیلیور دی رائٹ لیول آف ایکسپوجر ان ٹرمز آف ریچ اینڈ فریکوینسی. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے جی 10 میڈیا میں ایڈ دے دیے, کہ میں نے جی یہ میڈیا بھی چوز کر لی, یہ بھی کر لی, میری ان سے بھی بات ہو گئی, یہ بھی ہو گیا. دیکھیں میڈیا بائی کرنا کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ میڈیاز کو انوالو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. میڈیا والے تو آج کل بیچارے خود آپ کے در پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ایڈز دیں, ہم سے ٹائم لیں. تو اس میں تو آپ کو کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان سے ٹائم لے لیا یا آپ نے ان کو ایڈ دے دیا. کمال آپ کا کیا ہے کہ آپ وہ میڈیاز چوز کریں
جو کہ افیکٹو ہو, آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہو, جو آپ کو کیا نام ہے پراپر ایکسپوجر بھی دے, ایکسپوجرز ٹو ورڈز یور ٹارگٹ مارکیٹ, اینڈ آلسو گیو یو دی ریچ. دیکھیں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایکسپوجر تو ہے لیکن ہمارے جی کسٹمر ہی 100 ہیں. اب 100 کسٹمرز کو دوسری طرف یہ کہ اب جی ہمارے تو 100 زیادہ کسٹمرز ہی نہیں ہے, تو ہم آپ کو ریچ کہاں سے لا دیں. تو یہ دونوں چیزیں جو سی نا دیکھیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں. ریچ ہوگی تو ایکسپوجر ملے گا, ایکسپوجر تبھی ملے گا جب آپ کی اس کی میڈیا کی ریچ ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکسپوجر ان ٹرم آف ریچ اینڈ فریکوینسی جو ہے اس ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے میڈیا اسٹریٹجیز میں, دیٹ از ٹارگٹ آڈینس اسٹریٹجیز. اب جب آپ اپنے ٹارگٹ آڈینس کی اسٹریٹجیز بنائیں گے تو اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے, میڈیا یوز, کہ ہم میڈیا کون سا یوز کریں. دیکھیں ہم سارے, آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو ہم سارے سیم میڈیا نہیں یوز کرتے. آج اگر آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کر دیکھیں, بلکہ بڑی کامن پریکٹس ہے, ایک فیملی کنسسٹ آف اسمال کڈس, ٹھیک ہے, سم ٹین ایجرس, سم ینگ پیپل, سم اولڈ پیپل, اس میں کوئی پیرنٹس بھی ہیں, کچھ دادا دادی, نانا نانی, یا گرینڈ فادر, گرینڈ مدر. اب آپ اس میں سے دیکھیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں اس میں بھی کیا نام ہے میل بھی ہیں, فیمیل بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ گھر میں ایک بڑی کامن سی ہے کہ سب لوگ جہاں پر آپ کے نمبر آف چینل زیادہ ہیں اس میں یہی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ جی یہ لگا دیں وہ لگا دیں. ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, اپنا اس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی کارٹونز لگا دیں, کڈس پروگرام لگا دیں, کارٹون نیٹ ورک کو آن کر دیں. اگر ٹین ایجرز ہیں ان کی اپنی وہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی چوائس کے پروگرام دیکھنے ہیں. اس میں بھی پھر یہ ہے کہ اگر وہ میل اور فیمیل ہیں, فیمیل کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں, ان کو کچھ اور پروگرامز پسند ہیں, میل کو کچھ اور پسند ہے. پھر اگر اسی فیملی میں کچھ بزرگ ہیں وہ کہیں گے جی بیٹا نیوز لگا دیں, خبریں سنیں, حالات ملک کے کیا ہے پتہ ہونا چاہیے, آپ یہ سارا دن فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اب وہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ کھی کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ جی فضول چیزیں تو یہ ہیں. سارا دن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی کیا ہے ڈپریشن ہے, وہی خبریں ہیں ساری, کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے. پھر آپ سنتے ہیں, پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس سارے میں جو سب بچے اپنا شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹرینڈ لگا دیں, کارٹون لگا دیں, کارٹون لگا دیں. خاتون نے کھانا ہے تو ان کو ہوگا کہ میں کوئی ریسپی نوٹ کر لوں. ایک نوجوان آ گیا ہے تو وہ کہے گا وہ T20 آ رہا ہے, ورلڈ کپ آ رہا ہے, فٹ بال میچز آ رہے ہیں, میں نے وہ دیکھنے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فیملی کے اندر بھی اب آپ دیکھیں تو وی ڈونٹ ہیو دی کامن انٹرسٹ اینڈ وی آر ناٹ ایگری آن دا سیم چینل. سیم ٹرو ود دا ٹارگٹ مارکیٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو اپنے میڈیا یوز کرنا ہے وہ اپنے وہ میڈیا یوز کرنا ہے جو آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہو. میری اگر ٹارگٹ مارکیٹ ینگ اربن یوتھ ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ینگ اربن یوتھ کون سے پروگرام دیکھتی ہے, ان کی پریفرنسز کیا ہیں, وہ ٹی وی پہ کس ٹائم بیٹھتے ہیں, کون کون سے چینلز کو دیکھتے ہیں. میری ٹارگٹ مارکیٹ اگر وہ ایلڈرلی پیپل ہیں, سینئر سٹیزنز ہیں, تو پھر مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا پروگرامز دیکھتے ہیں. سملرلی اگر آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کڈز ہیں, آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ خواتین ہیں, تو پھر آپ کو اسی حساب سے ہی ڈیسیجن لینا پڑے گا. اور یہاں پہ جو بات ہے کہ ٹارگٹ آڈینس اسٹریٹجیز کی آپ کا میڈیا جو ہے وہ آپ کون سا یوز کریں گے. جیوگرافی جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ ریجنل ہے, نیشنل ہے, کون سے ریجن سے اس کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد کنزمپشن پیٹرن یہ آپ یہ بھی دیکھیں گے. اور یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں, ٹارگٹ آڈینسز کے, وہ کیسے ان کا ہے, وہ کیسے یعنی کہ ان کا جو کنزمپشن پیٹرن ہے وہ کیا چیزیں کنزیوم کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, کہاں سے خریدتے ہیں, کتنا پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کا پیٹرنز کیا ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ میڈیا مکس سلیکشن. اب اس کی بیسس پہ آپ کبھی بھی ایک سنگل میڈیا, دیکھیں آج کل جو زمانہ ہے اس میں آپ کبھی بھی ایک سنگل میڈیا پہ رلائے نہیں کر سکتے. وہ دن گئے, ہاں ہوتا تھا, ایک وقت تھا کہ یہ سنگل میڈیا چوز کر لو اور آپ کا رسپانس جو ہے وہ بڑا اچھا آتا تھا.
لیکن ابھی کوئی بھی میڈیا ایسا نہیں ہے، ایون سیم ایج کے لوگ، ان کے سیم ٹیسٹ نہیں ہے، سیم پریفرنسز نہیں ہیں. ٹین ایجرز بھی ہیں نا، ناٹ نیسیسرلی وہ سارے ایک ہی پروگرام دیکھتے ہیں، وہ سارے ایک ہی چیز کو پسند کرتے ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم سب کے ٹیسٹ سیم ہو. کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے. ایک شخص ایک چیز بڑے شوق سے کھا رہا ہے اور وہی چیز دوسرا جو ہے اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ایج اور جینڈر بھی سیم ہو، لیکن ناٹ نیسیسرلی کہ دے آلسو ہیو دا سیم پریفرنسز. یہی چیز آپ نے سمجھنی ہے. اس لیے کبھی بھی آپ یہ بلنڈر نہیں کریں گے کہ آپ ایک ہی میڈیا پہ ریلائی کریں اور یہ سمجھیں کیونکہ یہ میڈیا جو ہے مجھے پسند ہے اور آئی بلانگ ٹو دا سیم ٹارگٹ مارکیٹ، تو باقی ساروں کو بھی یہ پسند ہوگا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک چیز مجھے پسند ہے، ایک چیز میرا کھانے کو دل کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کا بھی اس وقت اسی چیز کو دل کر رہا ہو. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ یوزنگ اے ورائٹی آف میڈیا ٹو گیٹ یور میسج آؤٹ آف کسٹمرس. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ورائٹی آف میڈیا یوز کرنا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا اس ٹائم کیا دل چاہ رہا ہے، اس کا موڈ کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے. اس ٹائم وہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے، اس ٹائم وہ کیا دیکھنا چاہ رہا ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہ ایک ہی میڈیا پہ آپ ٹرسٹ کر کے بیٹھ جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ جی وہ بیک فائر کر گئے. تو یہاں پہ بھی یہی چیز آپ کو بتانی ہے، میڈیا سلیکشن از بیسڈ آن میسج نیڈس. ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ میڈیا سلیکشن کریں گے تو آپ کا جو میڈیا سلیکشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے میسج کی نیڈس کیا ہے. آپ اپنے میسج سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ نے صرف ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کروانی ہے؟ کیا آپ نے کوئی سیلز یعنی کہ اپنی انکریز کرنی ہے؟ کیا آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، یا آپ نے صرف اپنی کارپوریٹ آئیڈینٹی کے لیے آپ ایڈ دے رہے ہیں کہ جی بس ہمارے امیج کے لیے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یا آپ کی کوئی سڈن چینج آ گئی ہے، کوئی پرائس چینج ہوئی ہے، یا آپ کے فیچرز چینج ہوئے ہیں، یا کوئی اور مارکیٹ میں ایشو یا پرابلم آ گیا ہے، تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کا میسج کیا ہے، آپ کس چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. جس چیز کو آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، جس قسم کا آپ کا میسج ہے، اس سے بھی آپ کی میڈیا سلیکشن پہ جو ہے وہ فرق آئے گا. پھر اسی طرح میڈیا اسٹریٹجیز میں آپ کی کاسٹ ایفیشنسی، جس میں ہم اگین اینڈ اگین ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ جو مرضی آپ میڈیا چوز کریں کوشش کریں کہ وہ کاسٹ افیکٹو ہو، کیونکہ خام خواہ پیسے خرچ کرنا یا زیادہ پیسے لگا کے کم رزلٹ جنریٹ کرنا یہ بھی کوئی اچھے مینیجر کی نشانی نہیں ہے. تو آپ اس میں کیا کریں گے، کاسٹ ایفیشنسی کے لیے آپ فوری طور پر ایک کیلکولیشن کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ پر تھاؤزینڈ، اور اس کو ہم ایبریویٹڈ کرتے ہیں سی پی ایم. کاسٹ پر تھاؤزینڈ کا جو ہے فارمولا سی پی ایم از اکول ٹو کاسٹ آف میسج یونٹ ڈیوائڈیڈ بائی گراس امپریشن ملٹیپلائی بائی 1000. اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی کاسٹ پر تھاؤزینڈ ایبریویشن یوز کر رہا ہوں سی پی ایم، یہ کیا بات ہوئی؟ کاسٹ پر تھاؤزینڈ کے لیے ہونی چاہیے تھی سی پی ٹی، لیکن یہاں پہ تو سی پی ایم ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ میں پھر آپ کو کسی سٹیج پہ جا کے ریمائنڈ بھی کروا دوں گا، لیکن کاسٹ پر ملین جو سی ہے، یہ کاسٹ سی پی ایم جو کاسٹ پر ملین نہیں ہوتی ہے، یہ کاسٹ پر تھاؤزینڈ ہوتی ہے. اور ہم ایم کیوں یوز کرتے ہیں؟ ایم بیسیکلی ایک لیٹن لینگویج کا ورڈ ہے جس کے میننگ جو سے ہیں وہ تھاؤزینڈ آتے ہیں. اس لیے آپ کبھی بھی جب سی پی ایم کی ٹیکنالوجی یوز کی جائے تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ کو 100% شیور ہونا چاہیے کہ یہ کاسٹ پر تھاؤزینڈ ہے اور آپ نے ایم کو غلطی سے ملین نہیں بنانا. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہم کاسٹ پر تھاؤزینڈ دیکھتے ہیں. جس میڈیا کی کاسٹ پر تھاؤزینڈ کم ہوتی ہے اس میڈیا کو ہم پریفر کرتے ہیں. سپوز دو میڈیاز ہیں، سیم ان کا ہے. اب میں کنفیوز ہوں کہ جی میں اے میڈیا پہ جاؤں یا بی میڈیا پہ جاؤں، یا مجھے میرے دو کولیگ ہیں یا سب آرڈینیٹ ہیں، انہوں نے مجھے پرپوزلز دی ہیں میڈیا پلاننگ کی. اب اس میں سے میں کیسے ڈیسائیڈ کروں کہ کون سا میڈیا جو ہے میڈیا پلان جو ہے وہ بیٹر ہے؟ میرے پاس صرف ایک ہی یارڈ سٹک ہے کہ میں دونوں میڈیا پلانس کو جیسے اور بہت ساری جگہوں پہ ایویلویٹ کر رہا ہوں فرام کاسٹ پر تھاؤزینڈ پوائنٹ آف ویو سے. میں اس کو یعنی کہ اس اینگل سے اس
پوائنٹ آف ویو سے اس کو انالائز کروں گا کہ کس میڈیا پر اگر میں اپنا میسیج 1000 لوگوں کو دوں اور اس کی کاسٹ کم ہے، تو جس میڈیا پلان میں سی پی ایم جو ہے وہ مجھے اچیو ہو رہی ہے ود منیمم ایکسپینڈیچر، میں اس میڈیا پلان کو پریفر کروں گا. اور کاسٹ پر 1000 جو ہے اس کو ہم کیسے میئر کرتے ہیں؟ کاسٹ آف میسیجز، جیسے سپوز آپ کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے، وہی بات ہے کہ اگر آپ کی 1 لاکھ میں آ رہی ہے. پھر سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی یونٹ جو ہے وہ آپ کی گراس امپریشنز کتنے ہیں، کہ سپوز 1 لاکھ لوگوں تک میرا میسیج پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری کاسٹ جو سی ہے وہ 1 روپیہ جو ہے وہ تقریباً آ رہی ہے پر پرسن، اور 1000 لوگوں پر کتنی آ رہی ہے وہ اسی حساب سے آپ کی نکل آئے گی. تو یہ جو ہے یہ کوئی اتنا یعنی کہ مشکل چیز نہیں ہے کہ 1000 لوگوں پر 1000 آ رہی ہے اور ایک بندے پر میری کاسٹ جو سی 1 روپیہ آ رہی ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور ہے کہ جس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جی اس کی کاسٹ جو ہے وہ لیٹ سے کہ جی ہو سکتا ہے 2 لاکھ روپیہ ہو، لیکن جب میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ گراس امپریشن کتنا بچ رہا ہے، جی وہ 4 لاکھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میری جو کاسٹ جو ہے وہ وہاں پر صرف 50 پیسہ پر پرسن آ رہی ہے. یا آپ اس کو اگر ملٹیپلائی کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی 500 روپیہ آپ کے 1000 لوگوں پر اس کی کاسٹ آ رہی ہے. اب بظاہر دیکھا جائے تو ایک میڈیا پہ جو ہے وہ 1 لاکھ آ رہی تھی، دوسرے پہ جو ہے وہ آپ کی 2 لاکھ آ رہی تھی. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو سے اب یہ نہیں کہہ سکتے 1 لاکھ والا میڈیا سستا ہے، بلکہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ 2 لاکھ لگا کے آپ کا میسج جو ہے اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جس میڈیا کی کاسٹ پر 1000 کم ہوگی وہ موسٹ کاسٹ افیکٹو میڈیا، اور آپ اس کے آپشن پر چلے جائیں گے. کاسٹ پر پوائنٹ سی پی پی، یہ سمپل ہے، اس میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ کاسٹ پر پوائنٹ سی پی پی از اکول ٹو کاسٹ آف میسج یونٹ پروگرام اور ایشو ریٹنگ ڈیوائڈڈ بائی پروگرام اور ایشو ریٹنگ. اب دیکھیں فرق کوئی نہیں ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سی پی ایم میں کیا ہے کہ کاسٹ پر 1000 ہے، اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا امپریشنز کتنے ہیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ امپریشنز کی بجائے انڈسٹری میں یا مارکیٹ میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹنگ، کہ جی اس پروگرام کی یہ ریٹنگ ہے. دیکھیں یہ تو یہی ہے نا کہ آپ یونٹ کیا یوز کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اگر کسی چیز کی میجرمنٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو انچز میں کر رہے ہیں، آپ اس کو فیٹ میں کر رہے ہیں، سینٹی میٹر میں کر رہے ہیں یا میٹرز میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی ٹیلی ویژن چینلز کی ریٹنگز ہوتی ہے تو آپ اس کی کاسٹ کو اس کی ریٹنگ کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں آپ کو امپریشنز بتا دیتا ہوں تو آپ کاسٹ کو امپریشن سے ڈیوائڈ کر دیں. صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی کاسٹ کو کاسٹنگ کرنی آنی چاہیے، آپ کو اس کو انالائز کرنا آنا چاہیے کہ جس کی بیسس پہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کون سے میڈیا کی جو کاسٹ جو سی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ نے پے کرنا ہوتا ہے اور آپ کی پوری کوشش ہے کہ کم سے کم پے کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کا میسج پہنچے. اسکیجولنگ اسٹریٹجیز کی بات کریں گے. ٹائمنگ اسٹریٹجیز ہیں جی ڈیوریشن، ہاؤ لانگ، کنٹینیوٹی، ہاؤ آفن. یہ دیکھیں یہ وہی چیزیں ہیں کہ جب آپ ٹائمنگ کی بات کریں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے. پھر یہ کہ ہاؤ آفن کہ آپ نے پہلی بات ہے کہ آپ کا ایڈ کتنا ہے. اگر آپ کا ایڈ ہی 30 سیکنڈ کا ہے یا آپ کا ایڈ 15 سیکنڈ کا ہے یا آپ کا ایڈ 10 سیکنڈ کا ہے، دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 30 سیکنڈ کا ایڈ آپ ایک دفعہ اس کو آن ایئر کریں گے تو آپ کو 30 سیکنڈ کے حساب سے اس کو پے کرنا پڑے گا. 10 سیکنڈ کا ایڈ ہے تو اتنے ہی اماؤنٹ میں آپ 3 دفعہ اس ایڈ کو آپ 3 دفعہ آن ایئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ایڈ کی فریکوینسی 3 ہو جائے گی، اس کی 1 ہو جائے گی. تو یہ آپ کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10 سیکنڈ کا ایڈ بنانا شروع کر دیں. اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایڈ کیا ہے، کس قسم کا ہے، اور اس کی ڈیوریشن بھی اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. میڈیا بجٹ اینڈ انیشیل اسیسمنٹ آف دی اماؤنٹ آف منی اویلیبل ڈیٹرمنس میڈیا یوزڈ. دیکھیں وہی ہے کہ جو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ کو جو بجٹ دیا جاتا ہے وہ ایک ایسٹیمیشن ہوتی ہے کہ جی لیٹ سے کہ
اگر ہم یہ میڈیا یوز کریں گے, آپ ان کی ریٹس لیتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹڈ اس کی کاسٹ نکالتے ہیں کہ جی اگر ہم اتنے میڈیاز پہ جائیں گے تو لیٹس سے کہ ہمارا 5 ملین ایکسپینڈیچر آئے گا, تو ہمیں وی نیڈ اے بجٹ آف 5 ملین ٹو ڈو دس ایکٹیویٹی. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو 3 ملین کا بجٹ دے رہے ہیں اس کے اندر, تو پھر آپ اسی کے اندر اپنے سارے میڈیا کو پلان کریں گے. سمپل میڈیا پلان فار پیزا ہٹ. ابھی جتنی چیزیں پڑھی ہم اس کو کوئکلی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ایک پیزا ہٹ کے میڈیا پلان کے اوپر. دیکھیں پیزا ہٹ کا آپ کیا کریں گے, سچویشن اینڈ کنزیومر انالیسس کریں گے, جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا. ڈسکس میڈیا آپشنز اینڈ اپرچونیٹیز ٹو نیرولی ٹارگیٹ کنزیومر یوزنگ نیش چینلز اینڈ پروگرامز, آپ یہ کریں گے. پھر اس کے بعد ڈسکرائب ٹارگیٹ آڈینسز, سائیکوگرافکس اینڈ بیسٹ وے ٹو ریچ دیز آڈینسز. کہ دیکھیں آپ کا پیزا ہٹ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے, وہ کون لوگ ہیں, پیزا کون کھاتا ہے, کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں, ان کی کیا ہے, وہ کہاں رہتے ہیں, ان کی سائیکوگرافی کیا ہے, ان کی جیوگرافی کیا ہے, ان کے ٹیسٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کو یہ ہے, یہ سارا آپ کا کس میں آئے گا, سچویشن اینڈ کنزیومر انالیسس میں. پھر اس کے بعد میڈیا آبجیکٹیو اینڈ اپرچر اسٹریٹجیز, کہ آپ کا میڈیا آبجیکٹیو کیا ہے. لیٹس سے مینٹین ٹاپ آف مائنڈ اویئرنیس, کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہر بندے کو جو سا پتا ہوگا جی پیزا ہٹ ہے, اس کی کیا پروڈکٹس ہیں, کیا آفرز ہیں, کیا ڈیلز ہیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ بلڈ براڈ ریسرچ فار نیو پروڈکٹ بگ ایونٹس. پھر مین ٹائم آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ہم تو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, نیو پروڈکٹس میں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پتا چلے جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مینیا پیزاز ہونا چاہیے, پیزاز بھی یعنی کہ کوئی اور ساتھ کوئی چیز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا کوئی اسپائسیز کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بگ ایونٹس کے ساتھ آپ کی کولیبوریشن ہونی چاہیے. انشور امپورٹنٹ میل ٹارگیٹس آر ریچڈ اینڈ بیلنس ایج 18-34 اینڈ 35-49 ڈیموگرافک ڈیلیوریز. اب ایک اور چیز بھی کہ آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ جو سی ہے اس کی ایج کتنی چاہیے. جیسے ان کا کہ جی ہمارے 18-35 35-49 ڈیموگرافک ڈیلیوریز, یہ ہیں وہ ڈیموگرافیکلی لوگ جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. پرووائڈ آپشن ونڈوز ٹو ایڈریس لوکل نیڈس. پھر کیا کیا ان کی ہے, یہ ساری چیزیں جو سے آپ اس میں ڈسکس کریں گے. پھر میڈیا مکس میں آپ کیا کریں گے, اسٹیبلش اے پیزا ہٹ پریزنس, کریٹ ہائیلی ویزیبل لانچ پرفارمنس فار بگ نیو یارکر اینڈ اسٹار وارز ایونٹ. یہ اب ہم نے ٹی وی پروگرامس بتائیں کہ جی ہم آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کریں گے. اسٹار وارز ہم جانتے ہیں, اس میں بگ نیو یارکر بھی یعنی آپ کہہ لیں کہ میڈیا ویکل ہے جس کو وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. ریچ ہیوی پیزاز یوزر ٹارگیٹ, کہ وہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہیوی پیزا یوزرز ہیں, ہم ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انٹیگریٹ نیشنل اینڈ لوکل میڈیا پلانس. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم نیشنل اور لوکل دونوں پلانس کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہ نہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ لوکلی ہوگی, بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایڈ ہمارے لوکل آئیں, کچھ نیشنل لیول پر آئیں, تاکہ اوور آل ہماری جو ہے وہ ہمیں رسپانس ملے. پھر اسی طرح پیزا ہٹ اور کیا کرے گا, دی فلو چارٹس جو ہے اسکیجولنگ اینڈ بجٹنگ ایلوکیشنز. ایک فلو چارٹ بنائیں گے کہ جی ہم نے کون سے ٹی وی چینل پہ کتنا دینا ہے. سپوز یہ ٹی وی چینل ہے, اس پہ ہم اتنے دن یعنی اتنے ویکس ہم دیں گے, اس اخبار میں ہم کتنی انسرشنز دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لے کر آتے ہیں اور اسی حساب سے اپنے بجٹس کو جو ہے ایلوکیٹ کرتے ہیں. یوزز گرافکس ٹو شو دی منتھ بائی منتھ پلیسمنٹ آف میسیجز. آپ گرافکس کے گرافیکلی اس کو شو کرتے ہیں کہ کون سے مہینے میں ہم نے کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے. ڈیٹیل دی اینٹیسپیٹڈ امپیکٹ تھرو فورکاسٹڈ لیولز آف GRPs. وہی آپ کی گراس ریٹنگ پوائنٹس جو سے ہیں, آپ اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے کیا رسپانس آئے گا, کیا ہمیں آئے گی. السٹریٹ ہاؤ دی کمپین بجٹ از ایلوکیٹڈ بائی میڈیم اینڈ بائی منتھ. پھر آپ وہی جو آپ کا بجٹ جو ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. آپ اس کو یعنی وہی بات ہے کہ منتھلی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں, ایئرلی بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی اس نے وہی بات کیا کہ آپ اپنے میڈیا اپنے بجٹ کو کیسے یوز کرنے جا رہے ہیں. اینڈ آف دا لیکچر جو ہم نے چیز جو ڈسکس کرنی تھی, دیٹ از میڈیا بائنگ. میڈیا پلاننگ پہ ہماری بات ختم ہو گئی ہے. میڈیا پلاننگ اب آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جب آپ اپنا میڈیا پلان بنا لیں گے تو اس کے بعد دی نیکسٹ اسٹیج از ٹو گو فار دا میڈیا بائنگ. اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ایٹ دس اسٹیج یو آر ویری ویل کلیئر what you want to do, which media you want to use, which media vehicle you want to use, how many insertions you want to include, what is your frequency, what you are going to achieve. Now you are going to discuss the same thing with your media providers, or you want to reserve your spaces and you are going to negotiate a price that you will pay for your advertisement. تو اس کے لیے کیا ہے کہ میڈیا بائنگ میں بائنگ از اے complicated process.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر بندہ اپنی پرائز دیتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جی اچھی سے اچھی مجھے ریٹ مل جائے, آپ کی کوشش ہوگی کہ جی مجھے ڈسکاؤنٹ مل جائے, ایک اچھی بارگین ہو جائے. تو اس لیے اٹس اے کمپلیکیٹڈ پروسیس, کیونکہ بیچنے والے کی کوشش ہے کہ وہ میکسیمم مارجن لے جائے, خریدنے والے کی کوشش ہے کہ وہ مارجن کم سے کم دے, سستی سے سستی چیز اٹھائے اور اپنے پیسے جتنے بچا سکتا ہے اس کو بچائے. The American Association of Advertising Agencies AAA lists no fewer than 21 elements in the authorization for a media buy. یعنی کہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جیسے اس نے بتایا کہ امریکن ایسوسیشن آف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہے اس نے بھی ایک 21 ایلیمنٹس کی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ جس آپ نے میڈیا بائنگ کرنی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پرووائڈنگ انسائڈ انفو میڈیا بائرز آر امپورٹنٹ انفارمیشن سورسز فار میڈیا پلانرز. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ جو میڈیا بائرز جو ہیں امپورٹنٹ انفارمیشن سورسز فار میڈیا پلانرز, ٹھیک ہے, جو میڈیا کے لوگ جو انوالو ہوتے ہیں, وہ لوگ جو میڈیا خریدتے رہتے ہیں, وہ آپ کے میڈیا پلانرز کے لیے ایک اچھا سورس بن سکتے ہیں. دیکھیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی چیز ایک بار خریدنی ہے, لیکن ایک بار ایک شخص ہے کہ جو یہ کام ہی کرتا رہتا ہے, تو نیچرلی ہی از ان اے بیٹر پوزیشن ایز کمپیئر ٹو می, بیکاز ہی از ڈیلنگ ایوری ڈے ود دی سیم تھنگ, اینڈ مے بی آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دس اپرچونیٹی اونلی ونس ان اے لائف. جیسے میں نے پراپرٹی خریدنی ہے, شاید میں زندگی میں ایک بار پراپرٹی خریدوں, لیکن جس بندے کا کام ہی ہے اس کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ کون سی پراپرٹی آج کل جو سے ہاٹ ہے, کون سی پراپرٹی جو سی ہے وہ بیکار ہے, کس پراپرٹی کی کیا قیمت چل رہی ہے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی پرائس کیا آتی ہے اور فیوچر میں ایکسپیکٹڈ پرائس کیا ہے. تو اسی طرح آپ کے یہاں پہ بھی کہ آپ کے جو میڈیا بائرنگ کے لوگ ہیں وہ آپ کے جو میڈیا پلانرز ہیں ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جو ٹرینڈز کیا جا رہے ہیں اور ہاؤ یو کین ڈو دس جاب مور نائسلی. کلوز انف ٹو ڈے چینجز ان میڈیا پاپولیرٹی اینڈ پرائزنگ ٹو بی اے کانسٹنٹ سورس آف انسائڈ انفارمیشن. اب ریزن کیا ہے کہ دیکھیں میڈیا میں چینجز آتی رہتی ہیں, ضروری نہیں کہ جو آج میڈیا پاپولر ہے وہ ہمیشہ ہی پاپولر ہو, آج جو ٹی وی پروگرام پاپولر ہے وہ ہمیشہ ہی ہو. دیکھیں ماضی کے بہت سارے پروگرام تھے جو اپنے زمانے میں پاپولر تھے, اگر آج آپ ان کو دیکھیں تو شاید وہ پاپولیرٹی میں ان کا وہ حال نہیں ہے. سملرلی کچھ چینل جو سے ہیں اس کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے چینلز آ جائیں اور وہ آپ کی جو ویورشپ ہے اس کو آپ سے چھین لیں, اور اب آپ کی وہ پاپولیرٹی نہ رہے جو کہ آپ کی کسی زمانے میں تھی. میڈیا بائنگ میں ایک اور چیز ہے سلیکٹنگ میڈیا وہیکلز. اگین اب آپ کو پتا ہونا چاہیے میڈیا وہیکل سے مراد کیا ہے, کہ میڈیا وہیکل سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایڈورٹائز کرنے جائیں گے تو آپ کون سے ٹی وی پروگرام کے ساتھ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو لنک کریں گے. جس ٹی وی پروگرام کے ساتھ آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو لنک کریں گے اس کو ہم میڈیا وہیکل کہتے ہیں. چوز دی بیسٹ وہیکلز دیٹ فٹ دی ٹارگیٹ آڈینس از اپرچر. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بیسٹ پاسبل میڈیا وہیکل کو یوز کرنا ہے. وہ پروگرامز جو آپ کو ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتے ہیں, وہ پروگرام جن کی پاپولیرٹی زیادہ ہے, وہ پروگرام جن کی ویورشپ زیادہ ہے, آپ پریفر کریں گے کہ اپنے ایڈ کو اس پروگرام کے ساتھ لنک کریں. اسی طرح ایک اور چیز ہے, دی میڈیا پلانرز لیز آؤٹ دی ڈائریکشن, دی بائر از ریسپانسبل فار چوزنگ اسپیسیفک وہیکلز. میڈیا پلانرز کیا کرتے ہیں, وہ تو جی ڈائریکشنز دے دیتے ہیں, اب اس کے بعد بائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان پروگرامز کو, جیسے اب میں نے کہہ دیا کہ جی سپوز فٹ بال کا ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو اب ہمیں جو ایڈورٹائز کرنا ہے وہ فٹ بال کے ورلڈ کپ کے, اور اسپیشلی دی ڈے وی ہیو دا فائنل آف دا ورلڈ کپ, اس کے ساتھ ہم نے اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے. اولمپکس آ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہم اولمپکس میں, اور کس میں کہ ان اولمپکس کے گیمز میں جس میں کہ پاکستان پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کو لنک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ اب پلانر نے تو بتا دیا, اب یہ جو کام ہے کہ وہاں پر سپیس کی ریزرو کروانا, بائنگ کرنا, یہ سارا کام آ جاتا ہے آپ کا میڈیا بائنگ پیپل کا. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از نیگوشیشن. میڈیا بائرز پرسیو اسپیشل ایڈوانٹیجز فار کلائنٹس. میڈیا کیا کرتا ہے, وہ بھی یعنی کہ اٹریکشن دیتا ہے, ایڈوانٹیجز دیتا ہے اپنے کلائنٹس کو, اور اس سے لوکیٹ دی ڈیزائرڈ وہیکلز اینڈ نیگوشیٹ اینڈ مینٹین سیٹسفیکٹری اسکیجول اینڈ ریٹس. ان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کو ڈفرینٹ میڈیا وہیکل سے انٹروڈیوس کروائیں, ان کو اچھے یعنی کہ آفرز دیں, ان کو کوئی پیکج ڈیل دیں,
اور ان کو کوشش کریں کہ نہ صرف ریٹس بھی اچھا دیں بلکہ ان کی جو اسکیجولنگ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کس ٹائم پہ کون سا ایڈ آنا ہے کتنی ڈیوریشن کا, اس کو بھی وہ اکوموڈیٹ کر سکیں. سو یہ ساری قسمیں آپ کی آئیں گی نیگوشیشن میں کہ بوتھ سائڈ جو سی ہیں وہ ایک ہی اس میں کوشش میں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی اچھی ڈیل بنا لیں اور وہ کوئی ایسا کام کر لیں کہ جس میں دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ ون ون سچویشن کریٹ ہو جائے. میڈیا بائنگ میں کیا ہے, پریفرڈ پوزیشنز کی بات ہے. لوکیشنز ان پرنٹ میڈیا دیٹ آفر ریڈرشپ ایڈوانٹیجز, کچھ پریفرڈ پلیس ہوتی ہیں. ایسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ کا بیک پیج ہے, ان سائڈ فرنٹ ہے, یا آپ کا فرنٹ پیج ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب نیچرلی یہ پریفرڈ اسپیسیز ہیں, تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر ایڈورٹائز کرے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ رسپانس ملے. پریفرڈ پوزیشنز آفن کیری اے پریمیم سرچارج, لیکن یہ بھی بات ہے جب آپ پریفرڈ پوزیشن پہ جائیں گے تو آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا, ان کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. یہ بھی ایک پرابلم ہے ود پریفرڈ پوزیشنز. پھر اسی طرح ایکسٹرا سپورٹ آفرز, بعض جو میڈیاز جو ہیں وہ ایکسٹرا سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ ایڈورٹائز کریں گے, ہمیں ایڈ دیں گے, ہمیں بزنس دیں گے, ہم آپ کو یہ جو اسپیس آپ بائی کر رہے ہیں یہ تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے ہی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ آپشنس ہیں. اب یہ جو ایکسٹرا سپورٹ آفر کی جا رہی ہے اس کی کیا ہے کہ سم ٹائمز ویلیو ایڈڈ میڈیا سروسز, کہ سپوز ہم آپ کو یعنی اگر آپ ہمارے نیوز پیپر میں دیں گے تو ہم آپ کو ویب پہ اپنی جو ہمارا ای ہے نیوز پیپر اس پہ ہم آپ کو سیم سائز کا فری ایڈورٹائزمنٹ دیں گے, یا اگر آپ ہمارے پاس اس سائز کا ایڈورٹائزمنٹ دیں گے, سپوز آپ نے کوارٹر پیج آن فرنٹ پیج دیا ہے تو ہم آپ کو ایک ویک کے لیے ایک بینر ایڈ جو سے اپنی ویب سائٹ پر ہم آپ کو دے دیں گے. دس از اے پارٹ آف دا پیکج ڈیل. اب یہ کیا ہے, آپ کے ساری ایکسٹرا سپورٹ آفرز ہیں, ویلیو ایڈڈ میڈیا سروسز ہیں. اور یہ یہیں تک نہیں ہے, اس میں آپ کے یہ بھی ایسا جو کنٹینٹس کے ہم آپ کے لیے کوئی کنٹیسٹ ارینج کر دیں گے آن لائن, لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے, موٹیویٹ ہوں گے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشل ایونٹس جو آ رہے ہیں اس میں ہم آپ کو کوئی انسرشن دے دیں گے, یا ہم آپ کی کوئی وہاں پہ لوگو لگا دیں گے. اسی طرح کچھ ہے کہ مرچنڈائزنگ اسپیس ایٹ اسٹورز, یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈسپلیز, کہ ہم ڈسپلیز پہ جو سے آپ کو جہاں پہ بھی ہمارا نام آئے گا, یہ ہمارے ڈسپلیز ہیں, وہاں پر ہم آپ کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے فار اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ اور ڈیوریشن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا بائنگ جو ہے اٹس اے ویری ٹیکنیکل job, and you should be having a very good idea of media before you are going to negotiate the media buying. لیکن آپ نے اس چیز میں ایک خیال رکھنا ہے کہ صرف اماؤنٹ آف ایڈورٹائزمنٹ ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ میڈیا بائنگ اور میڈیا سلیکشن میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو میڈیا آپ چوز کر رہے ہیں وہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں. اگر وہ میچ کرتا ہے اچھی بات, اگر وہ میچ نہیں کرتا تو بے شک آپ اس پہ کتنا بھی اکنامیکل نیگوشیٹ کر کے اچھی پرائس لے لیں, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگین even if you are spending a very few 100 rupees, even you are just wasting your money because it's useless and it will not give you the result that you expect from an advertisement. ٹریڈ ڈائریکٹڈ نیوز لیٹر, سم ٹائمس وہ آپ کو یہ بھی آپشنز دیتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ ٹریڈ ڈائریکٹڈ نیوز لیٹرز ہیں تو ہم آپ کو اس میں اسپیس دیں گے اور اس طرح آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملے گا. میڈیا بائنگ میں ایک اور چیز ہے بلنگ اینڈ پیمنٹس. اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی ایڈورٹائزرز ٹو میک پیمنٹس ٹو ویریس میڈیا. ایڈورٹائزر جو سا ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے جب اس نے ایڈورٹائز کیا ہے تو وہ پیمنٹ کرے گا. The agency is contractually obliged to pay the invoice on behalf of the client. ایجنسی کیا کر, دیکھیں بے شک میں نے ایک ABC چینل پہ اپنا ایڈ ریلیز کیا, لیکن جو میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے وہ مجھے بل کرے گی آن دی behalf of the ABC چینل. اب میں بے شک اگر ڈائریکٹ بھی ABC چینل کو پیمنٹ کر دوں تو وہ جو ایجنسی کا کمیشن جو ہے اس کو پے کریں گے, یا میں ایجنسی کو پے کر دوں گا تو ایجنسی اپنا کمیشن ڈیڈکٹ کر کے ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ اس ABC چینل کو پے کر دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجنسیز آر ورکنگ آن دی بیسس آف سرٹن پرسنٹیج اینڈ دے ول ٹیک either you are paying directly to the media or you are paying through them. They will deduct their
percentage and will pay the remaining amount to the media. Monitoring the buying, the media buyer tracks the performance of the media plan as it is implemented as well as afterward. پھر یہی نہیں ہے کہ آپ نے جی پلان کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، بلکہ اس کو اپنے ایویلویٹ بھی کرنا، تو اس کی مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے. اور وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ریزلٹس کیا ہیں، کیا آپ کا پلان صحیح چل رہا ہے یا اس میں کوئی پرابلمز ہیں یا کوئی ایشوز ہیں. پورلی پرفارمنگ ویکلز مسٹ بی ریپلیسڈ اور کاسٹ مسٹ بی موڈیفائڈ. اگر آپ نے کسی خاص پروگرام کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ کی لیکن رسپانس پیسہ نہیں آیا، پور رسپانس ہے یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے میڈیا وہیکل کو چینج کریں، کیونکہ وہ جو میڈیا وہیکل جو آپ نے سوچا تھا وہ ویسا پرفارم نہیں کر رہا، ویسے ریزلٹ نہیں دے رہا. اس لیے اٹس بیٹر کہ آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیں اور کسی اور اچھے یعنی جو آپ کو ٹارگٹ مارکیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہوا میڈیا وہیکل ہے اس کو ٹرائی کریں. Media buying make goods a policy of compensating for missed positions or errors in handling the message presentation. اگر دیکھیں اگر آپ کے ایڈ میں کوئی پرابلم آ گیا، ویسے ایڈ نہیں آیا جس سے آپ نے اس کو پلیس کیا، پرنٹنگ میں کوئی پرابلم آ گئی، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور وہ جو ہے میڈیا کے بیہاف پر ہے، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے؟ ensure that the advertiser is compensated appropriately when they occur. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کیا نام ایڈورٹائزر کا کوئی قصور نہیں ہے اور میڈیا کے بیہاف پہ کوئی بلنڈر ہوا ہے، انہیں ایڈ مس کر دیا، ایڈ پراپرلی نہیں چلا یا غلط ایڈ چلا دیا ہے، یا اس کی پرنٹ میں آپ نے اس کی پراپر پرنٹنگ نہیں ہو سکی، یا آپ نے کوئی اور اس میں پلیسنگ کر دی ہے، تو اس کیس میں یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ایڈورٹائزرز کو اکوموڈیٹ کرے اور وہ کمپنسیٹ کرے. پوسٹ کمپین evaluation: once a campaign is completed, the planner compares the plan's expectations and forecasts with what actually happened. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی کمپین رن کریں تو اس کے بعد اس کی ایویلویشن کریں، اس کے ریزلٹس دیکھیں، اس کے بعد اس میں سرٹن چینجز کریں، ماڈیفکیشنز کریں. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ اس میں اپنے ایویلویشن نہیں کریں گے یا اپنے پلان کو ماڈیفائی نہیں کریں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پلان کو امپروو نہیں کر رہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پوسٹ کمپین ایویلویشن کی جائے. پرووائڈ گائیڈنس فار فیوچر میڈیا پلانس، اور اس کی بیسس پہ جو بھی آپ کے ریزلٹس آ رہے ہیں آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں، اپنی سجیشنز دیں. سجیشن فار بیٹرمنٹ، ریکمنڈیشن فار امپروومنٹ آف دا فیوچرز پلانس. میڈیا پلاننگ میں چینجز کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں؟ انبنڈلنگ میڈیا بائنگ اینڈ پلاننگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا بائنگ اور پلاننگ دونوں کو سیپریٹ کر دیں. دیکھیں جب آپ ان دونوں کو چیزوں کو کمبائن کریں گے تو اس سے بہت ساری کنفیوژنز آتی ہیں. کنفیوژن سے مراد یہ ہے کہ اگر میں پہلے ہی بائنگ کو دیکھنا شروع کر دوں تو میں شاید میڈیا کو اس طرح پلان نہیں کروں گا کہ جیسے اس کو کرنا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے میں انڈیپینڈنٹلی صرف اپنا میڈیا پلان کروں اور اس کو بائنگ کے ساتھ لنک نہیں کروں، اور میں یہ دیکھوں کہ میں سب سے اچھا میڈیا پلان کیسے بنا سکتا ہوں وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل آف کاسٹنگ اور ایکسپینڈیچر. پھر اس کے بعد یہ کہ جب میں اپنا وہ ایک اچھا پراپر میڈیا پلان جو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی موسٹ اپروپریٹ اینڈ مور بیلنس مور افیکٹو میڈیا پلان، پھر اس کے بعد میں اس کی جا کے بائنگ کروں اور اس میں کوشش کروں کہ میں کیسے وائسلی موسٹ کاسٹ افیکٹو اس کی بائنگ کرتا ہوں. آن لائن میڈیا بائنگ بھی آج کل ہو رہی ہے، میڈیا ہاؤسز اویلیبل ہیں، آپ ان سے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں، آپ کو آفرز بھی دیتے ہیں، پیکیجز بھی دیتے ہیں. نیو فارمز آف میڈیا ریسرچ نیڈیڈ. سملرلی یہ بھی ایک سجیشن ہے کہ نیو فارم آف میڈیا ریسرچ بھی ہونی چاہیے کہ میڈیا کیا ہے، کون سا میڈیا کیسے پرفارم کر رہا ہے. کچھ انڈیپینڈنٹ کمپنیز آئیں، کوئی آرگنائزیشنز آئیں جو یہ بتائیں کہ جی اس ٹائم کون سا میڈیا جو پاپولیرٹی میں ہے اور کون سا میڈیا جو سے زیادہ افیکٹو ہے، اس کو آپ کی سیگمنٹیشنز کے ساتھ سائیکوگرافک جیوگرافیکلی اس کو انالائز کرے، اور آپ کو جتنی اچھی وہ انفارمیشن دے گا اتنے ہی میڈیا پلانرز کی جو جاب ہے ان کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. اور یہاں پر اس سلائیڈ میں وہ سارے سورسز ہیں جہاں سے کہ انفارمیشن کلیکٹ کی گئی اور آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ سے
اینڈ آف دا لیکچر ایک چھوٹی سی اچھی بات کرنی ہے کہ آلویز کیپ پریئنگ بیکاز پاسبل اینڈ امپاسبل از اونلی آور تھاٹ. دیر از نتھنگ امپاسبل فار اللہ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ میرا اور آپ کا تو خیال ہے, لیکن اللہ کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں. وہ جب بھی چاہے وہ کسی سے کچھ بھی کام لے سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کوئی چیز ممکن یا ناممکن نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی ہی ڈکشنری میں یہ ورڈز ہیں. اللہ چاہے تو وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ممکن بنا سکتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم صرف اللہ سے دعا کریں. اللہ سے ہم کیا دعا کریں کہ اللہ میاں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو فرما دے, اور ہمیں توفیق دے, ہمت دے کہ ہم دنیا میں اچھے کام کریں اور وہ کام کریں جس سے کہ ہماری آخرت سنور جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.